बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन शान रमज़ान। नेमत इफ्तार में सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप जनाब इस्लाम और ख़वातीन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जनाब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करेंगे कि 2 अशरे हमारे खैर व आफ़ियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से गुज़र चुके हैं। तीसरे अशरे में हम अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुके हैं। आज मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर क़र्रार, फ़ातिह खैबर, दामाद रसूल, ज़ौजे बतूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत भी है। इस ताल्लुक़ से जनाब आज की गुफ्तगू का आगाज़ भी हम करेंगे मौलाए कायनात के कौल से और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लिए क्या दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। परवरदिगार आलम जो अताओं पर अताएँ करने वाला है, जो करम करने वाला है, करम की बारिश करने वाला है। मौलाए कायनात हैदर क़र्रार फ़ातिह खैबर फरमाते हैं कि तुम कुदरत रखने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि खामोशी आलिम के लिए ज़ीनत है और जाहिल के ऐबों की पर्दा पोशी है। तो खामोशी इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस मुबारका भी इस ताल्लुक़ से हमें मिलती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों पर इनामात की बारिश करते हैं तो उन इनामात की इकराम की बारिश की अलामत है खामोशी, इसकी निशानी है खामोशी के। जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या ज़करिया, ऐ ज़करिया तुम कुदरत के बावजूद, सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बावजूद अल्लाह की खातिर, किसकी खातिर, किस तरह से खामोशी इख्तियार करो। सेहतमंद होने के बावजूद, तंदुरुस्त होने के बावजूद 3 दिन और 3 रात सुकूत इख्तियार करने का हुक्म दिया। और ये निशानी है इकराम की, ये निशानी है, ये अलामत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात की। आज इसी उन्वान के तहत हम गुफ्तगू करेंगे कि खामोशी राह निजात है। हमारे साथ हमारी मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, बहुत ही उम्दगी से गुफ्तगू फरमाती हैं। एक माशाअल्लाह पहली जो मेहमान शख्सियत हैं, मुस्तकिल हिस्सा हैं हमारी इस बज़्म का, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं, सलाम भी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैर है, इम्तियाज़ आपा कैसी हैं? खुश रहिए, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। दूसरी नशिस्त पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़ है, बहुत खूबसूरती से बयान फरमाती हैं, मोहतरमा जिहान शाह मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद कहते हैं आप, तो आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सदा आबाद रहिए। सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्तकिल हिस्सा इस्लाम और ख़वातीन का। और जनाब आज जिस सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मदू किया है, इनका अपना एक जुदागाना अंदाज़ है। सनाख़्वानी दिल के साथ, रचाव के साथ, बहुत जज्ब के साथ, लगाव के साथ पढ़ती हैं। हमारी बहुत मोहब्बतें भी हैं इनके साथ। शगुफ्ता इमरान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मिजाज बखैर है शगुफ्ता, कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? खुश रहिए। हमदे बारी ताला से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। विरद करा मैं बैठी तेरा सुबह शाम, ऊंचा तेरा नाम मौला,
سچا تیرا نام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام۔ کل جگ دا تو پالن ہارے، کل جگ دا تو پالن ہارے، بندے نے عاجز تو مختارے، بندے نے عاجز تو مختارے، حرف نے گونگے میرے تیرے بن سایہ، حرف نے گونگے میرے تیرے بن سایہ، تو نے سوغات مولا میری جھولی پایا، تو اندانا تو اندانا تیری عرش بلا، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام۔ سبحان اللہ۔ کس نو میں دل دا حال سناواں، کس نو میں دل دا حال سناواں، کر دے میریاں معاف خطاواں، کر دے میریاں معاف خطاواں، مولا تو دلاسا دیتا جدوں بھی میں روئی، مولا تو دلاسا دیتا جدوں بھی میں روئی، تیرے بن سن دانا میری کوئی، حوصلہ دے دا حوصلہ دے دا مینوں، صدا تیرا نام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام، ورد کرا میں بیٹھی تیرا صبح و شام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان ہی اللہ۔ ڈوب کر ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے۔ بہت سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ امتیاز آپا، زبان کی حفاظت کی اہمیت اور اس کے تعلق سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کے گوشوں کو کھول کر بیان کیجیے گا، فرمائیے۔ جی جی، شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور، کہ آخری اشرا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی یوم شہادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینے والا بنائے۔ بے شک۔ آپ نے زبان کے حوالے سے بات کی زینب، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا، ان میں ایک بڑا نمایاں وصف ہے زبان اور کلام کی جو قوت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات پر غور کریں تو الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان. بے شک. اور یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے جو سب پر غالب ہے. سبحان اس کی اللہ. رحمانیت ہونا ساری صفات پر غالب ہے. سبحان پھر اس نے ذکر کیا رحمان علم القرآن. قرآن مجید تمام کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے جو بھی اللہ کی طرف سے بھی آئیں، توریت، زبور، بے انجیل. شک، بے قرآن چوٹی کا کلام ہے. اس کے بعد فرمایا علم الانسان. اس سے ایک مراد تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرا عام انسان کہ اسے اشرف المخلوق بنایا، شاہکار بنایا، عظیم بنایا. اور پھر فوراً ہی ذکر کیا علامہ البیان کہ جتنی بھی قوتیں دیں ان میں کلام، گفتگو، بیان کرنے کی جو اسے قوت عطا ہوئی ہے وہ ایک چوٹی کی ایک بڑی صفت ہے. اور آپ غور کریں تو دیگر مخلوقات سے انسان کو ایک ممتاز حیثیت دیتی ہے اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کا کلام جو وہ بولتا ہے. اور اس زبان کی اہمیت کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی، سچی، صاف ستھری بات کرو. اور کہیں فرمایا قولوا للناس حسنا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، خوش خلقی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ ساری باتیں زبان کی اہمیت کی طرف توجہ دلا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو زبان کے بے شمار خطرات ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء ہاتھ باندھ کر زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اے زبان اگر تو سارا دن سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بھٹک گئی تو ہم سب بھٹک جائیں گے. پھر آپ دیکھیں تو ہر عضو کی ایک حد ہے بڑی محدود سی. ہاتھ آپ بڑھائیں گے ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں، پاؤں ایک حد تک اٹھا سکتے ہیں، ہر ایک کی ایک حد ہے. زبان کا میدان بڑا وسیع ہے، بالکل بہت وسیع ہے. یہ خیر اور شر دونوں کے بولنے پر قادر ہے. زبان سے کلمات آپ خیر کے بھی نکال سکتے ہیں، شر کے بھی. اور آپ دیکھیں تو کلمہ طیب محقق تب ہوتا ہے مسلمان کا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب زبان اور دل دونوں تصدیق اور اقرار کرتے ہیں تو تب انسان مسلمان ٹھہرتا ہے. تو زبان سے کلمہ کہنا ہے، زبان سے تلاوت کلام مجید کرنی ہے، زبان سے ہی ذکر اذکار کرنے ہیں، زبان سے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، زبان سے ہی دیگر لوگوں سے ملنا ہے. زبان اور کلام شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے عقائد کا پتہ چلتا ہے. جب تک آپ خاموش ہیں پتہ نہیں چلتا آپ کی صفات کا، آپ کی علمیت کا، آپ کے کردار کا. ان ساری چیزوں کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، دوسروں سے آپ ملتے ہیں. آپ کی خوش اخلاقی کا پتہ چلتا ہے، آپ کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے، آپ کے نظریات کا پتہ چلتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کا پتہ چلتا ہے. اور زبان کی آفتیں اور زبان کے خطرات کا بھی ذکر ہوا. جہاں اس کی اتنی اہمیت ہے تو وہاں اسے خیر کی راہ پر ہی لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ سوچے سمجھے اور پھر زبان سے کلام کرے. اور جہاں معاشرتی زندگی کی بات آتی ہے قرآن مجید میں تو آپ دیکھیں تو بہت سارے ممنوعات کا تعلق ہی زبان سے ہے. لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، مذاق زبان سے اڑایا جاتا ہے کلام سے. پھر ارشاد ہوتا ہے لا یغتب، غیبت نہ کرو. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. کہیں فرمایا لا تجہروا کہ نبی کریم علیہ السلام کو پکارو مت عام انداز سے. آپ دیکھیں تو بہت ساری زبان کی آفتیں ہیں. غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، فحش گوئی ہے، ان سب کا تعلق زبان سے ہے. اور اس کا حل کیا ہے کہ خاموش رہنا سیکھو. اور آپ دیکھیں تو چپ کے روزے رکھے جاتے تھے. آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. بات کی آپ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے. یہ گفتگو یقینی طور پر جاری رہے گی. آپ اپنے لبوں پر درود پاک جاری رکھیے، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان رمضان میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نعمت افطار کے سیگمنٹ میں جناب اسلام اور خواتین. جس طرح سے آج ہم نے آپ کی خدمت میں عنوان آپ کے گوش گزار کیا کہ خاموشی راہ نجات ہے جناب. اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. جہان آپ کی جانب بڑھتے ہیں جناب. خاموشی کی فضیلت اور اس کی احمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے.
جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم. یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین اخف علی الظہر واثقل فی المیزان فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلها. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے صحابی کو، ابو ذر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتیں نہ بتا دوں جو کون سی ہیں؟ اچھا وہ خصلتیں میں آپ بیچ میں بھول گئی ہوں، طول الصمت و حسن الخلق، یہ بیچ میں انہوں نے بتایا کہ یہ دو خصلتیں ہیں. اور فوالذی نفسی بیدہ کہ جو ہے میری جان جس کے قبضے میں ہے، یہ جو عمل دو اگر کسی انسان نے کر لیا تو اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے. تو اس کو دو چیزیں وہ کیا بیان کی گئیں؟ طول الصمت یعنی کہ لمبی خاموشی، طول الصمت یعنی کہ خاموش، زیادہ تر خاموش رہنا، اور حسن الاخلاق، یہ دو چیزیں. اور ان دو چیزوں کا اقتران جو ایک ساتھ ہے نا، وہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ خاموش رہیں گے تو آپ اخلاق کے جو ہے وہ بہت سارے درجات کو پا سکتے ہیں. اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ اچھا بولو یا پھر چپ رہو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے مَنْ صَمَتَ نَجَا، اگر آپ چپ رہے تو آپ بچ جائیں گے، یعنی آپ کے لیے راہ نجات جو ہے وہ بہت زیادہ مل سکتی ہے. ایک اور ایک روایت میں آتا ہے مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ، کہ یہ جو خاموشی ہے نا یہ 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، مطلب بہت ساری آپ چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے قیامت کے دن بہت زیادہ قریب لوگ وہ جو ہوں گے، کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں گے. اور کون لوگ دور ہوں گے؟ 3 لوگوں کے بارے میں بولا: الثرثارون، المتشدقون، المتفیہقون. اب یہ کون ہے؟ الثرثارون بہت زیادہ بولتے ہیں، مطلب نان سٹاپ بولتے رہتے ہیں، گیپ ہی نہیں ہے ان کی بات میں. اور اس کے بعد المتشدقون جو منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں اور غرور کے ساتھ میں بات کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر دکھا کر بات کرتے ہیں. المتفیہقون جو کبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور اگلے کو کمتر سمجھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ قل حیاؤہ ومن قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ. یعنی کہ اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ جس کی زبان بہت زیادہ چل رہی ہے یا بہت زیادہ بول رہا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور جو لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. جس کی حیا ختم ہو جاتی ہے اس کا ورع، اس کا زہد ختم ہو جاتا ہے، اور جس کا زہد ختم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا. تو یہ ہماری سلف الصالح کی، اور اس طرح کی بہت ساری. ابو بکر صدیق کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو ملامت کر رہے ہیں کہ تم اگر قابو میں آ گئی تو سارے کے سارے اعمال قابو میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اس میں بتائی تھی اس طرح سے یہ بات. تو ہمیں سلف الصالح سے اور احادیث کی اگر بات کی جائے تو اتنی احادیث ہیں کہ ہم اتنی چھوٹی سی بزم میں وہ ساری احادیث کو بیان بھی نہیں کر سکتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. لیکن آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا. اور امتیاز آپا، میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے کم گوئی کو، سکوت کو یا خاموشی کو اختیار فرمایا. ایک تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا، اور پھر مولا کائنات شیر خدا کا قول ہے کہ چپ عقل کو کامل ہو جاتی ہے. جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ اس پر آپ کچھ کلام فرمائیے. شکریہ زینب، آپ نے بالکل درست کہا کہ خاموشی باقاعدہ ایک عبادت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں جو راہ اللہ کے مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے جو بنیادی 3 اصول اہل تصوف اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. کہ غذا کو کم کرنا، کلام گفتگو کو کم کرنا اور سونے کو، نیند کو کم کر لینا، تو پھر آپ کے لیے آگے کی راہیں کھلتی ہیں. گویا یہ ابتدا ہے. اور خاموشی ویسے بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک سکوت دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے، اور جس سے آپ بہتر انداز سے اپنی سوچ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ عقل جب کامل ہو جاتی ہے، اب دیکھیں ہم اس لیے بھی لغو باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری سوچ
ادنا رہتی ہے. جس بندے کی سوچ اعلیٰ ہو جائے وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے. کیا بات ہے. وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی تفکر ہے, غور و فکر ہے. اور آپ غور کریں تفکر ایک لمحے کا کتنی عبادات سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے. تو جب اسے غور و فکر میں حکمت اور دانائی کے اس پر راز کھل رہے ہوں تو وہ گفتگو کو اور کم کرتا چلا جاتا ہے. جی پھر آپ دیکھیں تو جس کا دھیان اس ذات کی طرف ہو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اس اعلیٰ ذات کی طرف اپنی توجہ اپنی فکر لگا لی ہے, تو وہ ان چیزوں سے اس کو آپ بے نیاز پائیں گے. لو لگ جاتی ہے نا. ہاں جی, ادھر لو لگی ہوئی ہے اور خالص لگی ہوئی ہے, تو پھر یہ چیزیں کم رہ جاتی ہیں. پھر ایک پنجابی کا مقولہ ہے, آدھا بھرا گھڑا چھلکتا رہتا. وہ کیا ہے کہ گھڑے میں پانی کم ہے تو چھلکتا رہتا ہے, بولتے رہتے ہیں. جن کے اندر کم ہے, کمی ہے, عقل کی کمی ہے, دانائی کی کمی ہے, حکمت کی, وہ بے فائدہ بولتے چلے جاتے ہیں. اور جو بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے وہ کم چھلکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معرفت میں جب اسے کاملیت ملتی ہے, عقل کامل ہوتی ہے, تو پھر خاموشی کو وہ پسند کرتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی کو خاموش دیکھو تو اس کے قریب جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو, اس کے اوپر حکمت کے راز کھولے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک عالم اور ایک عاقل و دانا شخص جب خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور دانائی ہے, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس لیے بھی کئی جان بوجھ کر سکوت اختیار کرتے ہیں جب ان پر زبان کی آفتیں کھل جاتی ہیں, زبان کے عیب کھل جاتے ہیں کہ جو بھی بولتے ہیں وہ ہماری لکھی جا رہی ہے. ایک ایک کلمہ جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو کلام 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کلام جو ضرر ہی ضرر ہے, نقصان ہی نقصان ہے. دوسرا وہ کلام جس کے اندر تھوڑا نفع بھی ہے, تھوڑا ضرر بھی ہے. تیسرا وہ کلام کہ جس میں نفع ہی نفع ہے. اور چوتھا وہ کلام کہ جو بے فائدہ ہے, جس میں نہ نفع ہے نہ ضرر ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ غور کریں, 3/4 ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹیوٹی دے رہی ہیں, 1/4 فقط نفع ہی نفع ہے. کہ علم کی بات کرنا, خیر کی بات کرنا, حکمت کی بات کرنا, ورنہ خاموشی زیادہ بہتر ہے, سکوت زیادہ بہتر ہے. تو یاد رکھیں جب انسان معرفت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی زبان کم کلمات ادا کرتی ہے, مگر بات سچی ہوتی ہے, انصاف کی ہوتی ہے, اٹل ہوتی ہے, حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے. تو جب آپ ایسے کسی کو دیکھیں تو اس کی قربت اور اس کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاموشی کے تعلق سے بہت عمدگی سے گفتگو فرما رہی تھی, اور یقینی طور پر ہم بار بار یہ اس تعلق سے بات بھی کر رہے ہیں کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. شگفتہ آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. ایک کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کریں گے سرکار کی. بے شک بے شک. اللہم صلی علی نبی رمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در پہ جائیں, یوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ سے ہے, اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ سے ہے. ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے یوں
کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں دکھ مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کون گیا ناپ اپنا حال دل کس سے کہے کون گیا ناپ اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور خواتین اور عنوان جناب آج کا ہے خاموشی راہ نجات ہے. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا میں اپنے چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا ہوں. جہان آپ کی جانب بڑھتے ہیں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ضرورتاً کلام کرنا چپ رہنے سے بہتر ہے؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ ابی سعید الخدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر اپنے ہاتھ سے بدل نہ سکے تو اپنی زبان سے بدل دے, اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ بدل سکے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے, اور یہ سب سے ضعیف ایمان ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر آپ کچھ بھی برا دیکھیں تو آپ کو لازمی اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے, آپ کو لازمی اس کے لیے بات کرنی ہے, اپنی آواز اٹھانی ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت آپ کا چپ رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ حالات ہیں جن میں آپ نے بولنا ہے. بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں, کسی کا رشتہ ہو رہا ہے, آپ ان کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ یہ بولے نہیں بھائی میں نہیں بول رہا, میرا کیا لینا دینا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن میں آپ اس وقت آپ کو بولنا ہے, لازمی بولنا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن تکلم فغنم او سکت فسلم, کہ کیا اس میں کیا معنی آ رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے کہ اگر انسان اپنی زبان کھولے تو غنم یعنی کہ غنائم مل جائیں اس کو, وہ بہت ساری چیزوں کو پالے, اور اگر چپ رہتا ہے تو سلم یعنی کہ وہ سلامت رہ جائے پھر. تو یہ انسان کی سمجھداری کے اوپر وہ ہے کہ آپ کو کب بولنا ہے, کب نہیں بولنا, کون سے مواقع ایسے ہیں جن میں آپ کو بولنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اور چپ رہنا وہاں پر غلط ہے. جیسے کہ گاہے بگاہے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی انسان کسی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے, اور آپ وہاں سے چپ چاپ سے نکل جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا دور ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ بس لیٹ اٹ گو والی چیز ہمارے اندر ایک چیز یہ آ گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ برباد کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھانا نہیں جانتے لیکن ویڈیو بنا کے ہم اس کو ڈالنا جانتے ہیں. ہم کو اس کے لیے صحیح اسٹینڈ نہیں لینا آتا. تو یہ کہ آپ کو صحیح اسٹینڈ لینا آنا چاہیے, اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کھولنی ہے, اپنے حق کے لیے بات کریں, ظلم کے خلاف بات کریں, یہ زیادہ ضروری ہے. امتیاز آپا, ایک چپ 100 سکھ, کیا فرمائیں گی, وضاحت کر دیجئے اس بات کی. شکریہ زینب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے سلامتی پائیں اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے. یہ دونوں چیزیں تکلیف دیتی ہیں عمومی طور پر, تو ان دونوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ خاموشی, یہ تو استثنائی صورتیں جو انہوں نے بتائیں کہ ان میں بولنا چاہیے, شریعت یہ کہتی ہے. اور آپ دیکھیں تو شریعت ہر بات میں ایک توازن دیتی ہے, ایک میانہ روی کا ہمیں سبق دیتی ہے. جہاں یہ چپ کی بات ہو رہی ہے وہ بد زبانی سے, غیبت سے, بہتان سے, الزام لگانے سے, مذاق اڑانے سے, طعنہ کرنے سے, ان سے خاموشی زیادہ بہتر ہے. تم خاموش رہو گے تو ان ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے, ان ساری برائیوں کے اثرات سے بچ جاؤ گے, ان کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اس لیے خاموش رہنا سیکھو. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک درندہ ہے زبان, اور اگر میں اس کو کنٹرول نہ رکھوں تو یہ مجھے ہی چٹ کر جائے. تو اس طرح اس زبان کو تشبیہ دی گئی کہ درندے کی طرح یہ میرے اعمال کو کھا جائے, میری ساری چیزوں کو کھا جائے, نیکیوں کو کھا جائے, اگر میں اسے درندے کو کنٹرول نہ رکھوں. اور ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں. اور بزرگ تو باقاعدہ خاموش رہنے کے لیے کنکر منہ میں ڈال لیا کرتے تھے, اور وہ کنکر اس لیے کہ منہ ہلے, اور وہ ہلے تو مجھے پتا چلے کہ میں بات نہ کروں, خاموشی کو اختیار کروں. ویسے بھی خاموشی اور بھوک دونوں نور کا سا کام کرتی ہیں, آپ کے اندر کی دنیا کو آپ پر کھول دیتی ہیں. تو ایک ظاہراً آپ ان برائیوں سے بچ گئے, آپ خاموش رہے, اور باطناً آپ پر شخصیت اندر سے کھلتی ہے, اندر کے راز کھلتے ہیں, آپ اپنے باطن کو اور بہتر بناتے ہیں, جس سے آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق اور بہتر ہو جاتے ہیں, سنور جاتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں جیسے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہی تھیں, ضرورتاً گفتگو فرما رہی تھیں, بہت پیاری گفتگو فرما رہی تھیں. اب ہم نے جس طرح خاموشی کے فوائد بھی آپ نے بتائے, امتیاز آپا نے بھی ارشاد فرمائے, زبان کی حفاظت کیسے کریں, کیا اقدامات کریں, کیسے اس زبان کی حفاظت کریں, کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا کیا جائے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی چیز یہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں کہ آپ کو سب سے پہلے تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے. تقوی کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, خوف. اور اس میں کیا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے, کہ سوچو پھر بولو, تولو پھر بولو. تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے. انبیاء کرام کی اگر آپ قصص کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ چپ بھی ہوئے اور وہ بولے بھی. دونوں چیزیں آتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ اپنی جو ہے وہ فیملی کو آپ جو مکہ مکرمہ میں بوادٍ غیر ذی زرع چھوڑ کر آپ چپ ہو کر نکل جائیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے مانا. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ چپ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیے گا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کی, تعمیل کی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ چپ رہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے, اور اس میں پرہیزگاری آ جاتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی گفتگو اچھی ہوگی. اگر آپ کی صحبت خراب ہوگی, کچھ ایسی صحبت ہے جہاں پہ لغویات بولی جا رہی ہیں, جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے, جہاں پہ نمیمت ہو رہی ہے, جہاں پر دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں, تو ظاہر آٹومیٹکلی آپ اس میں شامل
ہوں گے کسی نہ کسی طرح، چاہے آپ صرف سر ہلا کر ہو جائیں تو وہ بھی ایک طریقے کا آپ کا ایک ایڈیشن آ جاتا ہے اس میں۔ دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور آپ اچھا بولیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ زیادہ تر چپ رہیں، کیونکہ چپ رہنے والا، جیسے آپا نے بھی کہا کہ اس کے اندر حکمت آ جاتی ہے، تو بصیرت آ جاتی ہے، اور اگر آپ چپ رہیں گے تو آپ اور چیزوں کی طرف لگیں گے، آپ اپنے آپ کو مشغول کریں دوسری چیزوں میں تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ بولیں نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی خلق اللہ تعالیٰ کے خلق کے اوپر آپ نے تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، استغفار کرتے رہنا ہے، تو اپنی زبان کو اچھی جگہ پہ لگا دیا تاکہ وہ بری جگہ پہ نہ لگے۔ بے شک بے شک، اور ایسی عبادت جس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، جس سے بدن بھی نہیں تھکتا، ایسی عبادت جس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ایسی سکوت، ایسا سکوت، ایسی خاموشی کہ آپ یقینی طور پر کسی کو فتح کر سکتے ہیں اپنی خاموشی سے۔ جس طرح سے ہتھیار سے جنگ لڑی جاتی ہے، اس طرح خاموشی سے بھی جنگ لڑی جاتی ہے۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گی۔ جہان آپ تشریف لائیں، اور واقعی آپ نے بہت ہی اچھی معلومات خاموشی کے تعلق سے فراہم فرمائی۔ امتیاز آپا، آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر سلامت رکھے، آباد رہیے۔ شگفتہ، آپ تشریف لائی ہیں، خوش رہیے، بہت اچھا کلام آپ نے سنایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کی آواز پر اختتام بھی کریں گے۔ بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خاموشی بالخصوص ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو سکوت اختیار کیجئے۔ یہ بزرگان دین کا وتیرہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا وتیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خاموش رہنے کی عطا فرمائی ہے، جو زبان پروردگار عالم نے ہمیں یقینی طور پر، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اسے ضرورتاً استعمال کیجئے۔ آج کے لیے ہے بس اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شہادت مولا علی کے اس حوالے سے منقول فرما دیے حضور کا حضرت علی سے ہے دونوں جہاں میں ان کو محبت علی سے ہے دونوں جہاں میں ان کو محبت علی سے ہے الفت نبی سے ہے جسے الفت علی سے ہے الفت نبی سے ہے جسے الفت علی سے ہے کہ مومن نہیں وہ جس کو عداوت علی سے ہے اور اللہ اور رسول کو چاہت علی سے ہے اللہ اور رسول کو چاہت علی سے ہے
شکر خدا کے ہم کو بھی نسبت علی سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکر خدا کے ہم کو بھی نسبت علی سے ہے اور جیسے عتیق سے ہے عمر و غنی سے ہے جیسے عتیق سے ہے عمر و غنی سے ہے ہم اہل دل کو ایسے ہی چاہت علی سے ہے ہم اہل دین کو ایسے ہی چاہت علی سے ہے سبحان اللہ اور ولیوں کے سارے سلسلے مولا علی سے ہیں ولیوں کے سارے سلسلے مولا السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.